मामला अब केवल सदन और सरकार का नहीं है, बल्कि पूरा देश इससे चिंतित है। हम इसके लिए अपील करेंगे, इसके लिए काउंसलर एक्सेस मांगे, सब बेकार है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कुलभूषण यादव का मुस्तकबिल क्या होगा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कुलभूषण को बचाने के लिए भारत आलमी अदालत इंसाफ पहुंच गया। कुलभूषण केस पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। But a hearing that was not necessary. भारतीय मीडिया का कुलभूषण जाधव के मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी। 11 जजों की बेंच ने पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया है। तहरीक इंसाफ ने कुलभूषण के मामले पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। क्या पाकिस्तान को कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ में पेश नहीं होना चाहिए था? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी से। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शफकत महमूद से और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से। And a very warm welcome to the show. 27 जनवरी 2011 का दिन था जब लाहौर में एक अमेरिकी जासूस रेमंड डेविस के नाम से जो मशहूर हुए, उन्होंने दिन दहाड़े 2 पाकिस्तानी शहरियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रेमंड डेविस को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक अमेरिकी जासूस की गिरफ्तारी से मुल्क में हलचल मच गई, मीडिया एक्टिव हो गया, अमेरिकी हुकूमत भी हरकत में आई और फिर हम सब ने ये देखा कि बहुत शोर हुआ, बड़ी आवाज़ें उठाई गई, मगर 2 पाकिस्तानियों का कातिल एक गैर मुल्की जासूस 16 मार्च 2011 को अदालत से बाइज्जत बरी होकर वापस अमेरिका चला गया। लगता है कि तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराने जा रही है। खदशात ऐसे नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान से रंगे हाथों पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस भारत का मंकी कुलभूषण यादव, जिसे फौजी अदालत ने दहशतगर्दी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई है, इसका मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में ज़ेरे समात है। भारत हर कीमत पर खुल के ये कह चुका है, मौक़िफ़ उनका बिल्कुल क्लियर है, वो कोई लगी लिपटी नहीं रख रहे। वो ये भी मान रहे हैं कि ये उनका बंदा है। जो उनकी कहानी है ईरान वाली, उसमें बड़ा झोल है। कुलभूषण यादव को वो बचाना चाहते हैं, इस मामले में बड़ी क्लैरिटी है। इसका वाज़ेह सबूत भारत के जो वज़ीर दाखिला है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा था कि भारत यादव को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेट्स वॉच दैट। और भारत पाकिस्तान द्वारा बगैर काउंसलर एक्सेस के इस सेंटेंस को मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण यादव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण यादव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदया, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। कुलभूषण यादव के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले पर पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शफकत महमूद ने यह कहा है कि कुलभूषण यादव की सजा पर आलमी अदालत इंसाफ की जो कार्रवाई है वो शकूक व शुबहात में लिपटी हुई है। आलमी अदालत इंसाफ जो है पाकिस्तान की हिकमत अमली पर बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं। वहाँ पर ये तासुर पैदा हो रहा है कि हुकूमत जानबूझकर कुलभूषण के मामले पर नाक़िस और नर्म हिकमत अमली अपनाए हुए है। ये अफसोसनाक तासुर भी जन्म ले रहा है कि वज़ीर आज़म के मुमकिनी कारोबारी मरासिम कुलभूषण के बचाव की सबील पैदा करे हैं। और शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये रंगीन खदशात हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है इस मुकदमे को। आपको लगता है कि हम इन खदशात की रोशनी में ये मुकदमा सही लड़ सकेंगे? देखें, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि बहुत तशवीश का सामान पैदा कर रही हैं।
اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے کیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ کسی چیز کو سنتا نہیں ہے جب تک دونوں پارٹیز جو ہیں اس کی جورسڈکشن کو اگری نہ کریں. وہ ایک قسم کا جرگہ آپ کہہ لیں, بہت ہی جرگہ تو چھوٹے گاؤں میں ہوتا ہے, آپ سمجھیں کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک جرگہ ہے جو You are pretty clear about this, شوکت محمود صاحب, کیونکہ یہ انالیسز ہے یا قانون ہی ہے کہ ہم اگر نہ جاتے تو کچھ نہیں ہونا تھا. نہیں, میں نے تو یہ تو رولز میں ہے, یہ تو میں نے پڑھا ہے اس کو. This is what I have read also. ہاں, میں نے اس کو پڑھا ہے کہ انٹرنیشنل, میں لائر نہیں ہوں لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب کوئی درخواست دیتی ہے تو فوراً رسپونڈنٹ جو دوسری پارٹی ہے اس کو اطلاع کی جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس میں کوئی ایڈجوڈیکیشن کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ہم نے بھی ایک اپلیکیشن دی تھی کشمیر کے معاملے پہ جس میں بھارت نے کہا کہ ہم اس کو ایڈریس نہیں اور اس کی کافی پرانی ہسٹری, کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوئی. ٹھیک, اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اب یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہیئرنگ شروع کر دی اور سٹے آرڈر ٹائپ چیز دے دی تو ہمیں کانفیڈنس میں لیا جائے گورنمنٹ کی طرف, کیونکہ ہمیں تو بہت سارے شکوک پیدا ہو. یہ تو نظر آ رہا ہے اگر ہم ولنگلی گئے ہیں تو ہم کیوں ولنگلی گئے ہیں, ہم نے اپنی سوورینٹی کو کیوں کمپرومائز کیا ہے, ہم نے ایک جو ایکشن لیا ہے اس کے خلاف, وہ ہمارے ملک میں آ کے جاسوسی کر رہا تھا, وہ ہمارے ملک میں آ کے بلوچستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا تھا, وہاں ہمارے فوجی مارے گئے, ہمارے پولیس مارے گئے, ہمارے شہری مارے گئے بلوچستان کے اندر. ہی از انوالوڈ, یہ بندہ پتہ نہیں کتنے 100 قتلوں میں انوالوڈ ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی وہاں پہ موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان کے اندر اس کی 90% بیکنگ جو ہے وہ انڈین را کی طرف سے ہے. تو اب را کا ایک ایجنٹ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے, ٹھیک, اور پاکستان اس پہ ایکشن لیتا ہے. اس کے بعد سڈنلی, یہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں کہ جناب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آ جاتا ہے اور ہم جا کے وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے لگے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ اگر اس کی جورسڈکشن تسلیم نہ کریں تو وہ آپ کو کچھ کر بھی نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی سرکمسٹانسز ایسے پیدا بھی ہوئے تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کیا, ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ میں آ کے ہمیں بتائیں کہ جناب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ قانون ہے, یہ قاعدہ ہے. اور اٹارنی جنرل صاحب کدھر ہے؟ ہمیں اٹارنی جنرل از اے چیف لا آفیسر آف پاکستان, وہ کدھر ہے؟ سو یہ سارے شکوک و شبہات ہیں. اور انہی دنوں میں جندل صاحب بھی تشریف لے آئے. تو وہ کس لیے آئے ہیں؟ ابھی آج ایک بیان آیا پریم شنکر جھا کا جو جرنلسٹ ہے انڈیا کا. اس نے کہا کہ جی یہ غلط بات ہے کہ مودی صاحب نے بھیجا تھا جندل کو, وہ نواز شریف صاحب کی انویٹیشن پہ آیا تھا. یہ آج آپ کو شاید بیک پیج کچھ اخباروں میں لگا ہے, وہ آپ اس میں دیکھ لیں. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں شکوک ہے ان چیزوں پہ, یہ کیا ہو کیا رہا ہے. سو وی نو کہ پارلیمنٹ کو اس میں آن بورڈ نہیں لیا گیا. پارلیمنٹ میں آئے, ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے ہمیں آ کے ساری لیگل پوزیشن بتائیں, ہمیں بتائیں کہ کیوں وہاں پہ آپ گئے ہوئے ہیں جبکہ آپ جورسڈکشن ریکگنائز نہیں کر رہے. سنا ہے کہ آپ جورسڈکشن چیلنج کر رہے ہیں, اگر آپ چیلنج کر رہے ہیں تو جورسڈکشن ان دی فرسٹ پلیس ریکگنائز کس نے کی تھی؟ یہی فورن آفس کا موقف آپ نے بالکل صحیح فرمایا, یہی ہے کہ ہم وہاں جا کے ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ہم بات نہیں کریں. آپ نے پروسیڈنگز بھی دیکھی ہوں گی, یہی بات ہوئی ہے. رول تو یہ ہے کہ اگر آپ ریکگنائز نہ کریں تو ان کا تو انفریکچوس ہے, یعنی کہ وہ بالکل ان کی کوئی جورسڈکشن کیا, وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں وہاں. سر شوکت محمود صاحب, یو بلیو کہ پھانسی دے دینی چاہیے تھی یادو کو, اور جو قانون ہے پاکستان کا اس کے مطابق وہ ٹرائی ہوا. مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا جتنے لوگوں کو وہاں پہ پھانسیاں دی گئی, کشمیریوں کو پھانسیاں دی گئی, سب کچھ کیا گیا. اگر ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی کر رہا ہے, قتل و غارت کر رہا ہے, تو کیا ہم اس کو اپنے قانون کے مطابق سزا نہ دیں؟ ٹھیک, بنگلہ دیش میں بھی پھانسیاں دی گئیں. ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پی ایم ایل این سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے جو سوالات پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائے ہیں. بھارتی میڈیا اس حوالے سے کیا رہا ہے؟ لیٹس ہیو اے لک اینڈ دین لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. And welcome back. شرمیلا فاروقی صاحبہ, I'll come to you. کیا پاکستان تحریک انصاف کے یہ سوالات جو ہیں آپ ان سے متفق ہیں, لیکن اس سے پہلے لیٹس ہیو اے لک کہ بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے.
पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है, क्योंकि वहां पर आज भारत के सच और पाकिस्तान के झूठ पर सुनवाई हुई है। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती से जुड़ी हुई खबर है। I think we will succeed on the point of jurisdiction. The court has jurisdiction. पाक का झूठ, रॉ का जासूस है कुलभूषण। भारत का दावा, नेवी से रिटायर, सरकार से संबंध नहीं। पाक का झूठ, बलूचिस्तान में गड़बड़ी की साजिश का जिम्मेदार। भारत का दावा, ईरान में अपना कारोबार चलाते थे। फैसला खारिज करने के बाद अगर पाकिस्तान फिर भी इस कोर्ट में कभी दोबारा जाता है तो उसका पक्ष पहले ही कमजोर मान लिया जाएगा। इम्प्लीकेशंस भारत को नजर आ रही हैं, हमने सोचा नहीं इसके बारे में। शमीला फारूकी साहिबा जी, बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए, अगर आप भारतीय मीडिया को सुनेंगी या उनके मुख्तलिफ एंकर्स को सुनेंगी तो वहाँ सिर्फ पाकिस्तान को लानत मलामत करने के अलावा आपको कुछ और मिलेगा नहीं। आप उनके पार्लियामेंटेरियंस को भी अगर आप उनकी तकारीर सुन लें तो वो ब्लैटेंटली मतलब हर ओकेजन पे, बल्कि ओकेजन अगर ना भी हो, कोई वजह ना भी हो, तो वो बेवजह भी पाकिस्तान को हर फोरम के ऊपर उसकी लानत मलामत करते हैं। तो अगर आप भारत का टीवी देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट मुल्क है और उसका काम ही यही है कि टेररिज्म एक्सपोर्ट करना। अब आ जाते हैं कि गुलबशन के केस के ऊपर। देखिए, ये कोई 18-19 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दे हैव दिस फेस ऑफ इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और माजी के अंदर जब भी पाकिस्तान ने कोशिश की है कोई मुकदमा वहाँ ले जाने की, तो इंडिया ने हमेशा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया है। अच्छा, अब पाकिस्तान और कहा है कि ये बायलैटरल मामला है, बायलैटरल मामला है हमारा पाकिस्तान का, इससे और कोई नहीं आ सकता, इसमें कोई नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगर आपने केस वहाँ आर्ग्यू कर दिया और कुरैशी साहब ने सुना है कोई 50-52 मिनट वहाँ पर आर्ग्यू किया, इंडिया ने 90 मिनट किया है, तो आपने तो उसकी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट कर ली ना, क्योंकि आपने जो वहाँ पर पॉइंट्स आर्ग्यू करे हैं वो आपने ये कहा है कि जी भारत ने अभी तक जो इल्ज़ामात जो लगे हैं गुलबशन के ऊपर, जो साबित हो चुके हैं और उसकी वीडियो टेप मौजूद है, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, इंडिया ने उस पर कोई बात नहीं की है। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब उसका जो एक मुस्लिम नाम है पासपोर्ट के ऊपर, उसको भी वो इंडिया ने चैलेंज नहीं किया। तीसरी चीज़ ये है कि जनाब इंडिया ने ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर साबित नहीं करने की कोशिश की कि ये गुलबशन जो है वो एक भारतीय नेशनल है, इज़ एन इंडियन नेशनल, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। अच्छा, अब देखिए, एक पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि जनाब इंडिया की तरफ से पैनल पे एक एडहॉक जज है, पाकिस्तान ने एक एडहॉक जज अपॉइंट नहीं किया, जो कि वो कर सकते थे, जो कि हम कर सकते थे, जो कि हम कर सकते थे। अब ये बड़ा सवाल निशान है, ये तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा होगा तो वो हमें बता सकेगा कि जब आप कर सकते थे, ये बात नजर आ रही है। यहाँ तक तो आप भी शफकत महमूद साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि ये थॉट थ्रू नहीं लग रहा, या किसी से मशवरा नहीं हुआ, या पीपल्स पार्टी या पीटीआई या पार्लियामेंट या कहीं और, आपको ख्याल से मशवरे के बाद हमने ये कदम उठाया कि नहीं? देखिए, अब ये क्या इसके पीछे उनकी मंतक है, क्यों नहीं किया, ये तो कोई हुकूमती नुमाइंदा ही हमें समझा सकेगा। देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अगेन मैं ये बात, मतलब हर इशू के अंदर हमारा एक मसला होता है कि हुकूमत जो है पार्लियामेंट को, कौम को एतमाद में नहीं लेती है किसी भी इशू के ऊपर। भाई आपने रिपीटेडली रेस किया है, खुद आपने हर इशू के ऊपर से बार-बार बात की, क्योंकि आपने जिक्र किया हमने मुकदमा लड़ा कैसे है। लेट्स हैव अ लुक एंड देन आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं साइड साहब। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी, लेट्स हैव अ लुक। There are, unfortunately, flaws in the approach of the applicant in every respect. Not one jot of evidence has been advanced by India to rebut the clear, manifest position that this individual is a terrorist. There is no reference to espionage, spying, let alone terrorism in the travaux. And that makes it abundantly clear that none of the parties that were engaged in this process was even considering the application of this convention to terrorists or spies. A hearing that I've had the honor to appear before this court on, but a hearing that was not necessary. हम ये बात कर रहे हैं भारत से कि आप इंटरनेशनल अदालत से कि आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, वहाँ जाके क्यों कह रहे हैं हम ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये सारी जो गुफ्तगू समझी है मैं इसको सम अप आसानी से कर देता हूँ।
ہمارے اور شفقت صاحب کے جو اس خیالات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان میں بھی اگر کسی کے خلاف سپریم کورٹ میں کسی کے خلاف کچھ جاتا ہے یا ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سول کورٹ میں جاتا ہے تو دوسری پارٹی جا کے ان کی جورسڈکشن سب سے پہلے چیل کرتی ہے کہ آپ یہ کیس میرے خلاف نہیں سن سکتے, میرے خلاف یہ عدالت نہیں سن سکتی, میرے خلاف پنجاب کی عدالت سن سکتی ہے, میرے خلاف یہ نہیں سن سکتی, میرے خلاف سپریم کورٹ سن سکتی ہے. آپ ذرا مہربانی کر کے سن لینا. اس میں بھی کیا کہا ہے, جورسڈکشن چیلنج کسی فورم پہ جا کے ہوتی ہے. آپ صرف گھر بیٹھ کے جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کرتے. جب آپ کے خلاف ایک ملک کے خلاف ایلیگیشن لے کے گئے, پٹیشن لے کے گئے, آپ نے اس فورم پہ جا کے کہا کہ جی یہ جو جورسڈکشن آپ سیکھ کر رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے, آپ کو یہ جورسڈکشن نہیں ہے. یس 100% شور. آپ ساری اس کی گفتگو سن بھی لیں اور میں اس کو وہ بھی کروں. تو اس کی جورسڈکشن آپ نے وہاں چیلنج کر دیا کہ آپ نہیں سن سکتے. جو کہا کیوں گیا ہے یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے کہ انڈیا کا ایک پرسپیکٹیو جو تھا, ان کی اپنی جو پٹیشن تھی اور انہوں نے جو ایلیگیشن لگائے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئے تھے, وہ آرگومنٹ کر چکے تھے. کل پاکستان کی طرف سے جب گیا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ ٹیررسٹ ہے, انہوں نے کہا اس نے کئی 100 آدمی مارا ہے. وہ ویڈیو دکھائی گئی ہے جو اس کی کنفیشنل نہیں, اس ویڈیو کا حوالہ دیا گیا جو اس کی کنفیشنل نہیں دی گئی. نہیں, میں نے کہا کہ اس کی حوالہ دیا گیا ہے, اس نے خود کنفیس کیا گیا ہے. لہٰذا یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے آیا تھا, یہ ٹیررسٹ تھا, یہ آپ کی نیوی کا افسر ہے. اب انڈیا نے تو وویلا مچانا ہے, وہ تو مجھے سمجھ آ رہا ہے. انڈیا تو رونا ہے. انڈیا کے آپ نے بتایا وزیر داخلہ کیا ابھی کہہ رہے تھے. ہم اس بات پہ کیوں لڑائی لگیں کہ کل کتنا بڑا موقع تھا کہ ہمارے وکیل نے جا کے دنیا کو دکھایا کہ یہ انڈیا کا جو ہے یہ جاسوس تھا, یہ ان کی نیوی کا آفیسر تھا, یہ ٹیررسٹ تھا, اس نے پاکستان میں آ کے ایسی حرکتیں کی ہیں, یہ بلوچستان سے پکڑا گیا ہے, یہ ایک ایسے پاسپورٹ کے اوپر آیا جو اس کی کاپی ملی ہے, جو اس نے نام بدلایا تھا, مسلمان کا نام تھا. تو ساری دنیا کو کل پتہ چلا ہے انڈیا کا کہ جو انڈیا کا ورژن تھا وہ کیا تھا اور پاکستان کا ورژن کیا. کل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے فورسفلی دنیا کو دکھایا گیا. ہم پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیتے کہ ہم یہ پلان کر کے جا رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمان کا حق ہے, پارلیمنٹ میں ضرور ہونا چاہیے. سینٹ آف پاکستان میں چیئرمین سینٹ نے ڈائریکشن دی تھی, کل اس کے اوپر آ کے منسٹر نے جواب دیا ہے. سینٹ میں کل ڈسکشن ہوئی ہے. اگر نیشنل اسمبلی میں شفقت صاحب یہ یقیناً ان کی کوئی جماعت یا کوئی اٹھائے گا یا اس کا ضرور جواب دینا چاہیے. تو پبلکلی اٹھا دیا. نہیں پبلکلی نہیں, وہاں فورم میں اٹھانے کا. پبلکلی تو ضرور اٹھاتے, پبلکلی نہیں اٹھایا. میں جواب ہر معاملہ آپ کیوں اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ لے کر پارلیمنٹ کے جھنڈے پہ چیزیں ہوتی ہیں. ممکن ہے کل ہی پارلیمنٹ میں کوئی آ کے جواب دے دے, لیکن سینٹ آف پاکستان کے اندر کل شام کو پتہ نہیں آپ نے وہاں اس میں سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ کس کو کہتے ہیں, پارلیمنٹ کو ڈیفائن کیا ہے. نیشنل اسمبلی نہیں, پارلیمنٹ نے نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف دا پاکستان تینوں ہیں. اب ایک اگر سینٹ میں ڈسکشن ہو گیا تو یہ کہیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو گیا ہے, ہاں نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہونا باقی ہے. ضرور نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہونا چاہیے, اس کو جواب دینے چاہیے. یہ ریسٹ کریں گے اور ان کا حق ہے کہ یہ ہر چیز سمجھے. دیکھیں یہ معاملہ کسی فرد کا نہیں ہے, کسی جماعت کا نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ کتنا بڑی چیز پاکستان کے ہاتھے میں آئی ہے, پاکستان کے قبضے میں آئی ہے, نہیں اور اس کو سزا دے دی گئی ہے. اس سزا پہ قائم ہے, بار بار ہم نے کہا کہ اس پہ قائم ہے کیونکہ یہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے آیا تھا. اس کو کوئی ویانا کنونشن جو ہے, ویانا کنونشن اس کو کور نہیں کر رہا تھا. ہے گورنمنٹ کا کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل فورم کو استعمال کر لیا بھارت کے خلاف. نہیں استعمال نہیں کیا, ہم نے وہ دکھایا اور کہا کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں, جب پہلی پٹیشن فائل ہوتی ہے, وہ اپنی کچھ آرگومنٹ آپ نے کرتے ہیں, اس کے جواب میں اس بات کو میں پہلی بات تو یہی کروں گا کیونکہ انٹریکیٹ کوسچنز ہیں انٹرنیشنل لاء کے, تو اس میں obviously اگر کوئی انٹرنیشنل لائر ہے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک پروسیجرل چیز کو کوسچن کر رہے ہیں لیگل بیسس کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ میرٹس پہ یا فیکٹس پہ آرگیو نہیں کر رہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے قانون کے انٹرنیشنل قانون کے مطابق کہ آپ اس کو سن سکیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ایک کمیونیکیشن ان کو بھیج سکتے ہیں کہ انڈر لا فلانا, انڈر سیکشن فلانا 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 آپ یہ نہیں سن لیں نا آپ نے کی بات. تو وہ آپ نے دوسرا طریقہ ہے کہ جو آپ نے مجھے کلپ سنایا کہ آپ کا وکیل وہاں کھڑے ہو کے فیکٹس آرگیو کر رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ فلان ہے, اس نے اتنے بندے مارے. وہ جب جورسڈکشن چیلنج کرتے ہیں تو ساتھ کچھ چیزیں دیتے ہیں کہ اس وجہ سے. دیکھیں ایسے نہیں ہے, میں تو صرف دو چیزوں کو سیپریٹ کر رہا ہوں کہ ان دو چیزوں کو سیپریٹ کریں. کیونکہ اگر کسی دیکھیں مجھے آپ ایک چیز بتائیں, اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے کہ مجھے جواب دیں آپ, فریہ ادریس مجھے کہتی ہے کہ آپ مجھے
فلاں چیز کے بارے میں جواب دیں. اب میں ایز اے میڈیا پرسن تو آپ کو جواب دے سکتا ہوں, پر کوئی لیگلی میرے پر باؤنڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو جواب دیں. تو میں آپ کو صرف ایک لائن لکھ سکتا ہوں کہ جی محترمہ جو آپ میرے سے سوال پوچھ رہی ہیں لیگلی میں آنسربل نہیں ہوں اس کا, رادر دین دس کہ میں آپ کے ساتھ آ کے سارے اس کے آگے پیچھے اونچ نیچ یہ وہ سارا کچھ ڈسکس کروں اور کہوں. میرا پرابلم یہ ہے جو آپ نے کلپ سنایا ہے کہ دی آنریبل لائر, آئی ڈونٹ نو کون ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ جو آرگیومنٹ کر رہے تھے وہ فیکٹس کی ایک لفظ مجھے کہہ رہے دو طرح سے کیس. اچھا ایک آخری چیز اس کے بعد آپ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. جو ہمارے کورٹس میں کیسز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر جورسڈکشن جو چیلنج ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم شہری ہیں پاکستان کے. ٹھیک ہے, ہر کورٹ کی اپسو فیکٹو یعنی کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل ایک جورسڈکشن تو ہے. ہاں ہم یہ جا کے ضرور آرگیو کر سکتے ہیں کہ جناب اوور آل تو لیٹس سے سپریم کورٹ ہے, آپ کی جورسڈکشن تو ہے, لیکن ان کے وکیل نے جا کے وہاں پہ کہا, پیناما کے کیس میں کہا کہ نہیں جی آپ اس کو مینٹینیبل نہیں ہے, آپ اس کو نہیں سن سکتے. آپ نے بھی یہ کیس میں کہا, آپ نے بھی یہ کہا. ایک منٹ دے دے. ایک ہوتا ہے کیس کو میرٹ پہ ڈسکس کرنا, وہ یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں فیکچولی میرٹ پہ. آپ جس بھی ہم چونکہ یو این او کی سیگریٹری ہیں, یو این او کی جو کورٹ ہے یہ یو این او چارٹر کے نیچے آئی ہوئی ہے, اس کورٹ کی سیکریٹری ہیں. آپ کورٹ میں جا کر میرٹ نہیں لڑیں, آپ یہ میرٹ پہ ہم نے کیس نہیں کہا, اس نے صرف یہ کچھ چیزیں بتائی. آپ جب جورسڈکشن کسی کا چیلنج کرتے ہیں تو کچھ حقیقت اور ایک جملہ میں بھی کہہ دوں, اور اس کو شک کیوں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سیاسی چیزیں دیکھتے ہیں, رات کے اندھیرے میں جنرل صاحب آ رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, یہ وہ تو پھر آپ کو نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی کہ وہ ذاتی ٹرپ تھا, ہمارے دوست ہیں وہ بڑے اچھے کہ ہم عمر ہیں, کالج اسکول میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں, دوستی آپ کی ہو سکتی ہے, ان کی ہو سکتی ہے, کوئی دوست کسی کو ملنے آ سکتا ہے. ٹائمنگ پہ تو سب متفق ہوئے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ متفق ہوئے کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی, جس میں فیڈرل منسٹر بھی شامل ہیں. وقفہ لیں گے, بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں یونائیٹڈ کنگڈم سے, ان سے پوچھیں گے کہ حکومت کا خیال ہے کہ وہاں جا کر ہم نے بتانا تھا کہ آپ ہم سے سوال نہیں پوچھ سکتے, کتنا صحیح ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فائر. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے خاص طور پہ جورسڈکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بیرسٹر راشد اسلم یونائیٹڈ کنگڈم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. انٹرنیشنل لا پہ نظر رکھتے ہیں. بیرسٹر صاحب, جو یہ بات بار بار اعتراض ہو رہا ہے حکومت کے اوپر کہ ضرورت نہیں تھی ہمیں عالمی عدالت میں جانے کی, ہم یہ کر سکتے تھے جورسڈکشن چیلنج یہاں بیٹھ کر بھی, ایسے ہی ہو سکتا ہے یا ضروری تھا کہ ہم جاتے وہاں پر ہیگ میں؟ نہیں جی, ایسے نہیں ہوتا. اس میں obviously ہیئرنگ کی ڈیٹ تھی, we have to attend that hearing. اگر ہم وہ ہیئرنگ مس کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف جا سکتی تھی. یہ ایسے پہلے بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس میں جورسڈکشن کو چیلنج کیا گیا. اس میں 1999 میں جو پاکستان کی طرف سے ایک کیس کیا گیا تھا جس میں جورسڈکشن کو انڈیا نے چیلنج کیا تھا, تو وہ بھی وہاں پہ جا کے ہوا تھا. اب جو بھی اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں وہ دو بیسس پہ ہوتے ہیں, ایک جورسڈکشن, دوسرا فیکٹرل کیس. اس سلسلے میں پوری دنیا میں اس میں جج کے حوالے سے ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں لوگ کہ پاکستانی جج بھی ہم کہہ سکتے ہو, یہ کتنا ٹھیک ہے یہ نقطہ؟ دیکھیں, اتنے شارٹ ٹائم میں پاکستانی جج اپوائنٹ کرنا اور پھر اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ ہمارے لیے بہت فیوریبل ثابت ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی. اس وقت میں, اس حالات میں جو فیصلہ کیا گیا وہ پاکستان کی طرف سے بالکل ٹھیک تھا, اور خاور قریشی نے اس کیس کو بہت اچھا پریزنٹ کیا ہے. اس میں بیسکلی جج اگر ہو بھی تو اس میں تو اکثریت رائے سے فیصلہ ہونا ہے. باقی جو انڈیا کی طرف سے جج تھا وہ پہلے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بیٹھتے رہے ہیں, تو اس حوالے سے یہ اس میں سرکمسٹینشل ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے مطابق یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. باقی جہاں تک فیکچوئل ایویڈنس یا باقی چیزیں, انڈیا اس میں دو بیسس پہ وہاں پہ گیا, ایک BCCR کے بیسس پہ گیا, دوسرا IHL انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے بیسس پہ. اب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا اس بارے میں بہت کلیئر ہے کہ جنیوا کنونشن جو 1949 میں ہوا تھا, چوتھا, اس کا سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ بھی اسپائز کے حوالے سے کوئی کنوکشن ہو تو اس میں آپ وہ رائٹ کھو دیتے ہیں جو BCCR کے انڈر ہونے چاہیے.
اس میں اس کو ٹرائل ہونا چاہیے اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے مطابق اپنے قوانین کے مطابق ٹرائل کرے. اسی طرح ویانا کنونشن کانسٹیٹیوشنز دیٹس ویری کلیئر ایز ویل کہ جہاں پہ اسپائز کے حوالے اسپینوج کے حوالے سے کوئی بھی کرائم ہوتے ہیں تو اس میں وہ ریلیشنز نہیں رہتے. لیکن پاکستان نے انڈر یو این اور ریزولوشن 3073 بینگ رسپانسبل اسٹیٹ اس پورے کیس میں اپنے کردار کو نبھایا ہے. انہوں نے جو خط جنوری 2017 میں لکھا تھا انڈین گورنمنٹ کو کہ جی کلبھوشن جادیو مسٹر جادیو جو بھی ان کا پہلے مسلم نام تھا بعد میں وہ جادیو ہو گئے, انہوں نے یہ نام دیے ہیں اور ان کے پاس سے یہ پاسپورٹ نکلا ہے. آپ اس پہ ہمیں کلیریفیکیشن دیں اور ہمیں اسسٹنس پرووائڈ کریں بینگ اے رسپانسبل اسٹیٹ آف یو این او. اس بارے میں کوئی بھی اسسٹنس پاکستان کو پرووائڈ کی گئی. So you are very clear کہ پاکستان کا سٹانس ٹھیک ہے. شوکت محمود صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آپ سے. ہاں جی بیرسٹر صاحب, میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے تو آئی ایم ناٹ اے لائر, میں نے ایک کرسری سے اسٹڈی کیا ہے اس کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹ از امپورٹنٹ کہ جو پٹیشنر اور رسپونڈنٹ دونوں اگری کریں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کیس کو سن سکتا ہے. تو اگر یہ صحیح ہے تو یہ کیا پاسبل ہے کہ کہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ ون سائیڈڈ ڈیسیشن لے رہے جبکہ دوسری پارٹی نے اگری نہیں کیا ان کی جورسڈکشن کو؟ از اٹ پاسبل؟ جی ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس میں یہ جو میٹلین ورسز ٹیکساس کا کیس ہے جو امریکہ میں ہوا تھا, اس میں امریکہ نے ان کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا تھا لیکن امریکہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا. ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کی جورسڈکشن کو چیلنج کر کے گھر بیٹھ جائیں, وہ ہیئرنگ پہ نہ جائیں. آپ کو وہ جانا پڑتا ہے. ایون آپ چیلنج بھی کرتے ہیں تو آپ کے خلاف میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر پٹیشنر اور رسپونڈنٹ از اٹ کریکٹ کہ اگر پٹیشنر اور رسپونڈنٹ دونوں اگری کریں اور اگر رسپونڈنٹ جو ہے وہ اگری نہ کریں اور ان کو ایک کمیونیکیشن کر دے کہ جی میں اگری نہیں کرتے آپ سے, تو پھر وہ کس طرح جورسڈکشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ ممبر اسٹیٹ ہیں, آپ جائیں یا نہ جائیں اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. آپ یہ رائٹ لوز کر دیتے اگر آپ اس ہیئرنگ میں نہ جاتے. آپ وہاں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں اس کو, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم وہاں پہ آ ہی نہیں رہے یا ہم ایگری نہیں کر رہے. لیکن آپ کے خلاف کیا وہ یک طرفہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, وہ بالکل کر سکتے ہیں. وہ ایسا ہوا ہے بہت دفعہ ہی ہے. اگر رسپونڈنٹ اگری نہ بھی کرے تب بھی کر سکتے ہیں, تو پھر ان کا بیسک لا جو ہے اس میں تو بڑا ایک بہت بڑا خلا ہے, اس میں پرابلم ہے. دین شفقت صاحب میری بات سنیں, اس میں لیگران کے کیس میں یہ ہوا ہے. اس پورے عمل میں ایک جو چیز جو ہمارے فیور میں جاتی ہے ارجنسی, اس میں کوئی ارجنسی ایسی نہیں تھی جو انڈیا کی طرف سے دکھائی گئی کیونکہ ایگزیکیوشن کی کوئی ڈیٹ نہیں تھی, جو کہ پہلے 3-4 کیسز میں دیکھنے میں آیا. جیسے امریکہ میں ہوا, امریکہ میں 3 بڑے اہم کیس ہوئے جس کو تینوں کو انہوں نے نہیں مانا اور بندوں کو ایگزیکیوٹ کیا امریکہ نے. اس میں سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر رولنگ ہے. اب جہاں پہ جورسڈکشن کا معاملہ تھا, یہ 4 پوائنٹس پہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا. ایک تو انڈیا نے 1974 میں جو ڈیکلریشن دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جن ممبر اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے اپنے ڈیکلریشنز یا بائیلیٹرل ٹریٹیز ہیں اس میں ہم آئی سی جے کی دائرہ اختیار کو نہیں مانتے. دوسرا اس میں یہ تھا کہ ہم کامن ویلتھ ممبرس ہیں, اس وجہ سے ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے, ہم وہاں پہ اپنے جو بھی آپس کے ڈسپیوٹ ہے اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تیسرا اس میں کہ یہاں پہ پاکستان نے جو بڑی اہم بات ہے, پاکستان نے 2017 میں ایک ڈیکلریشن جمع کروایا تھا آئی سی جے میں کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے وہاں پہ ہم آئی سی جے کی جو بھی دائرہ اختیار ہے اس کو نہیں مانیں گے. تو جورسڈکشن کے بارے میں ہم بہت واضح ہیں. اب یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں, آخری سوال میرا بیرسٹر صاحب, آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایشو جورسڈکشن کا ہے اور آپ کے مطابق وہاں جانا ضروری ہے, although I don't know, I would like to have another opinion on this subject, لیکن پھر ہمیں وہاں پہ جا کے فیکٹس پہ آرگیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو صرف جو لیگل پوائنٹ جورسڈکشن کا ہے صرف وہی آرگیو کر سکتے ہیں. وائی آر وی گوئنگ انٹو فیکٹس کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ فلاں ہے یا یہ ایٹسیٹرا؟ اس کا بھی ذرا تھوڑا وضاحت کر دیں کہ ایکچولی ایسا لگا کہ ہم مقدمہ لڑنے ہی لگے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں شوکت محمود صاحب کہ اس ڈیٹیل میں جانا ضروری تھا. جی بالکل بہت بہت ضروری تھا جانا, کیونکہ فیکٹ سارے ہماری فیور میں تھے اور ساری چیزیں جو فیکچول بیسس تھی وہ بتائی نہیں تھی. انڈیا نے اپنی پٹیشن میں کبھی بھی نہیں, کہیں بھی نہیں بتایا کہ وہ اسپائی ہے, کہیں بھی نہیں بتایا کہ اس کی کنوکشن کس وجہ سے ہے, کہیں بھی نہیں بتایا کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا, کہیں بھی نہیں بتایا کہ بینگ رسپانسبل اسٹیٹ انڈیا اپنا حق ادا نہیں کر رہا تھا, اپنے جو اس کے اوپر جو اوبلیگیشن انڈر انٹرنیشنل لا ہیں ان کو وہ ادا نہیں کر رہا تھا. تو یہ سارے فیکٹس ہمارے اپنے حق میں جا رہے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا تھا کہ ہم نے ہر اینڈ کو کور کیا اس ہیئرنگ میں.
اوکے چلیے آپ کا اوپینین یہ ہے شفقت صاحب, یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود اٹ, اٹس ون اوپینین, لیکن انہوں نے اپنے ان کے مطابق ہمیں دیا ہے. آئی ایم شیور یو ایگری ود ہم, بٹ شمیلہ فاروقی صاحب, میں اس سے پہلے میں نے یہ بات پی ایم ایل این کا بندہ تو نہیں تھا. میں نے پہلے کوئی بات نہیں ہے, ہر دفعہ ضروری نہیں ہے ہمارا خیال سے یوں, لیکن آپ بالکل ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں بیرسٹر صاحب. شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ نے سنی بیرسٹر صاحب کی بات, اب اس پوائنٹ آف ویو سے تو لگتا ہے کہ حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے. وہ پولیٹیکل سائیڈ کہ یہ پھر بھی آپ کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی, لیکن کانفیڈنس میں نہیں لیا, مگر کیا صحیح ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آئے پھر؟ دیکھیے فریہ, ابھی جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو یہ نیول ایئر کرافٹ کا معاملہ تھا جس کو پاکستان آئی سی جی میں لے گیا تھا, اس وقت بھی انڈیا نے پاکستان آئی سی جی کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا تھا, اور یہی ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہیں اور ہم کامن ویلتھ کے ممبرز ہیں, یہ ہمارے آپس کے ڈسپیوٹ ہیں. اور یہ جو, اور اگین وہاں پر جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایڈ ہاک جج نہیں اپوائنٹ کیا, اس وقت شریف الدین پیرزادہ صاحب کو ایز ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کیا گیا تھا. اور آئی سی جی رولز ہیں کہ اگر آپ کا کوئی نیشنلٹی کا بندہ ان کے پینل میں نہیں ہے تو ممبر اسٹیٹ اس میں اپنا بندہ بھیج سکتے ہیں. انڈیا نے شاید جیون ریڈی صاحب کو بھیجا تھا اور ہم نے شریف الدین پیرزادہ صاحب کو بھیجا تھا. دو وی لاسٹ دیٹ کیس اینڈ آئی تھنک اٹ واز 14-2, لیکن وی میڈ دیٹ ایفرٹ. آئی تھنک اٹ واز آرگیوڈ بائی عزیز منشی صاحب, اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے. بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہمیں جب آپ چلے ہی گئے ہیں آئی سی جی, اور تو پھر آپ کو وہ تمام پروسیس اور تمام جو آپ کے پاس ایک ہوتے ہیں نا ہتھیار, وہ پورے لے کے جانے چاہیے تھے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا, مے بی بیرسٹر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگر انڈیا نے ایک ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کر لیا ہے اپنی نیشنلٹی کا, کیونکہ پینل میں نہیں تھا, تو پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ مطلب آپ اسٹینڈن تو کریں نا اپنا کیس, اور آپ اس میں کلیئر جواب ہمیں نہیں ملا, آپ میرٹ پہ بھی کیس, پاکستان نے میرٹ پہ بھی کیس لڑا ہے. ایبسلیوٹلی It makes a lot of difference کہ آپ کی نیشنلٹی کا ایک جج, آپ کے ملک کا ایک ایڈ ہاک جج وہاں پر ہو, ایک آپ اپنا ریپرزینٹیٹیو وہاں پر بھیجیں. اور وہی بات ہے, دیکھیں نا, اب پاکستان جو ہے وہ ریلائی کر رہا ہے بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے اوپر. انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے وینا کنونشن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا. تو ان آل ان آل پریکٹیکل پرپز آپ وہ اپنا کیس میرٹ پہ تو لڑے ہیں نا وہاں پر, آپ صرف جورسڈکشن پہ نہیں لڑے. آپ نے تو تمام جو پوائنٹ آرگیو کیے ہیں قریشی صاحب نے, ہی از ٹچ دی میرٹ آف دی کیس. ایگزیکٹلی رائٹ. اور اگر ہم سن لیں جلدی سے کہ بابر اعوان صاحب نے اس حوالے سے کیا تبصرہ کیا, لیٹس واچ بابر اعوان. 10 مئی کو نوٹس سرو ہونے کے بعد آج ہیرنگ ہوتی ہے 15 مئی کو. پاکستان کے پاس 5 دن تھے وہ کام کرنے کے جو انڈیا نے ہم سے پہلے کیا. کس کے مشورے سے کیا؟ انڈیا کا جج پینل پہ ہے. رولز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنا جج, ایڈ ہاک جج اس کو کہتے ہیں, وہ پینل پہ بھیج سکتا تھا, اس لیے کہ جب ووٹنگ ہو ججوں کے درمیان تو ہم وہاں پہ ایک ویٹو پاور رکھتے. میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں گورنمنٹ کے پاس, اور میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کے سامنے. زندگی اور موت کا تقریباً معاملہ ہے. ہمارے انٹرنیشنل فورم پہ جا رہے ہیں تو 5 دن استعمال کی جا سکتے تھے. ہی از آلسو آف دی اوپینین. بالکل دیکھیں نا, پوائنٹ از کہ جب آپ تھوڑا سا میں بیک ٹریک کروں گا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی چیز کی جورسڈکشن نہیں ہوتی تو آپ ان کو ریلیونٹ لا کوٹ کر کے ان کو بتا دیں کہ جناب یہ لا جو ہے اس کے تحت ہماری جورسڈکشن آپ کی نہیں ہے. سو اس کے لیے میرا اسٹل آئی بلیو کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں جا کے میرٹ پہ آرگیو شروع کر دیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ فلاں ہے. وہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رول ہے کہ جی آپ اپنا ایک ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے بابر اعوان نے کہا کہ 5 دنوں انہوں نے 5 دن میں کر دیا, آپ نے نہیں کیا. اب اس کے اندر تو obviously you are ایک, میں نہیں کسی کی کوشچن کرتا پیٹریوٹزم, لیکن کوتاہی تو ہو سکتی ہے نا. Why didn't you do it? اب بیرسٹر صاحب جن سے آپ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں وہ ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے, بھی اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال آپ سے دیکھیں 2 باتیں. ایک تو وہ تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. میں کہتا ہوں کہ اوپینین تو دینے کا ہر کو اختیار ہے, چیزوں کو دیکھنے کا بھی ہے. بڑی اچھی لیگل پوزیشن شفقت صاحب نے مذاق سے ضرور کہا کہ ان کا کسی پارٹی سے تعلق ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ نے اس لیے ان کو لیا کہ ان کو کسی پارٹی سے تعلق ہے.